अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, सियासी इंतशार और मुआशी बिगाड़ में घिरी पाकिस्तानी आवाम के लिए उम्मीद अफजा खबर है कि चीन ने पाकिस्तान को $30 करोड़ दे दिए हैं। UAE की जानिब से भी माली मुआवनत की यकीन दहानी करा दी गई है और सऊदी अरब की जानिब से भी माली मदद की तस्दीक कर दी गई है, जिसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान IMF मुआहदे से चंद कदम दूर है और IMF हुक्काम भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और हमारी हालिया जो पॉलिसीज़ हैं वो दुरुस्त समत की जानिब गामजन हैं। अब दूसरी जानिब सियासी महाज पर बात कर लेते हैं। वहाँ भी एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। आज वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात इस्लामी ने 3 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात की है और सियासी टेम्परेचर को कम करने पर उन्होंने ज़ोर दिया, जिसके बाद वो यहाँ से सीधा ज़मान पार्क गए और इमरान खान साहब से मुलाकात की है। और हौसला अफजा बात यह है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। तो जो बीड़ा उठाया है सिराजुल हक साहब ने, वो इसमें किस हद तक कामयाब हो सकते हैं, बात आगे बढ़ेगी, बात बनती नज़र आ रही है या नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी मुज़ाकरात की बात कर रही है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कुछ खफा नज़र आए। आज उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि हम इस शख्स से मुज़ाकरात नहीं कर सकते और वो खान साहब को एक गैर ज़रूरी अंसर समझते हैं। तो इसी पर बात करते हैं। अया साहब, सिराजुल हक साहब की जानिब से एक कोशिश की गई है, ये कोशिश रंग लाती नज़र आ रही है आपको? हाँ, पहले तो मैं एक वो जो आपने बड़े ज़ोर शोर से वो कहा, मतलब है कि इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, एटमी कुव्वत, $20 करोड़ मिले हैं तो हमारे हाल $30 करोड़ मतलब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बहरहाल ये ज़माने की कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जहाँ तक सिराजुल हक साहब की बात है, बड़ी अच्छी बात है, कोई तो बीच में कर रहा है। सिर्फ इन हुकूमत वालों की तक बात हो तो मेरे ख्याल फिर भी कुछ ज़ोर हो सकता है, वकला जा सकते हैं, जैसे बुजुर्ग शामी साहब जा सकते हैं, डॉक्टर साहब जा सकते हैं। पर यहाँ पे मसला ये है कि सिर्फ हुकूमत वालों की बात नहीं है, हुकूमत के जो बड़े हैं आप भी बुजुर्ग हैं, आप भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ हुकूमत डरी हुई नहीं है, या जो आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े गुस्से में, बीच में तो फड़फड़ाहट कुछ और है ना, क्योंकि उनका जो मीरास है या उनकी मीरास है या हमारे साफ़ी साहब की है, वहाँ से सफाया हो गया उनका। पूरी पठान कौम जो है, अजीब बात है, इन्हें पता नहीं कौन सा वो दारू खिलाया है इमरान खान ने, सारी की सारी मीरास है। 2-3 आदमी रह गए हैं बस, इन्होंने परचम लहराया हुआ है। एक हमारे साफ़ी साहब हैं, एक मौलाना साहब हैं, एक गालिबन अमीर मुकाम है। मुझे 3 ही आदमी नजर आ रहे हैं, चौथा मुझसे कोई पूरे पठान कौम में मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। बहरहाल उनका इस्लाह पठान कौम की, हमारे साथ ही हैं सर, वो हो जाएगी। पर वो बड़े भी डरे हुए हैं। पहले तो उनको मनाने वाली बात है ना कि भाई ये आप जो है दिल से डर खौफ निकाल लें, होगा क्या। अब यहाँ पे जो असल मसला ये है कि जो माहौल इस वक्त पाकिस्तान का बन चुका है, ये पहले कभी ना था। जजेस कब मुश्किल उनकी तरफ से मुश्किल पेश आती थी, अदालतें कब किसी की रुकावट बनी थी, अवाम कब रुकावट बनी थी। पर ये माहौल चेंज हो गया है। जिन्होंने खड़े नहीं होना था वो खड़े हैं, जिनकी ज़बान बंदी हुआ करती थी उनकी ज़बानें खुल गई हैं, जिनके आंखों के ऊपर वो पर्दे लगे हुए थे वो पर्दे हट गए हैं, जिन पे जुमला कसना बड़े बड़े जो तुरम खान थे होते, जब कोई बात करनी थी होती तो यहाँ से घुमा के यहाँ से घुमा के, डायरेक्ट तो बात होती नहीं थी। अब ये जो पता नहीं इस पाकिस्तानी अवाम को क्या हो गया, सिर्फ पख्तून कौम नहीं है, ये तो हम साफ़ी साहब से बात करेंगे कि आपकी पख्तून कौम को क्या हो गया है। अब यहाँ पे जो है ये सारा माहौल ही बदल गया है। भाई यहाँ पे डाले हमारे पास, अच्छा वो डालों में सारे नामालूम हमारे, फिर भी बात कुछ नहीं हो रही। तो पहले ज़मानों में तो ऐसे कभी नहीं था हो। और ये हम कोई गुजरे ज़मानों की बात नहीं कर रहे, हमारी याद में है जनरल ज़ियाउल हक जो मर्द मोमन मर्द हक, उनके साथ कौन कौन नहीं खड़े थे। अब वो हम कह नहीं सकते, ज़बान बंद है कि कौन कौन खड़े थे। उनका ज़माना था। मुशर्रफ साहब का भी नीम था, वो वाला नहीं था। वो जो इस्लामी दौर उनका था, ओहो क्या कोड़े, क्या वो जबर थी, क्या वो है।
اس سے پہلے ہم نے بنگالیوں کا مزاج درست نہیں کیا تھا، کیا تو ایسے ہم نے وہ کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنا وہ الگ دیش بنا لیا، وہ اور چیز ہے۔ پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہم نے ان کے ساتھ ٹھیک ان کو وہ مزہ آج کل یہ بالکل یہ جو ہے سارا، اور یہ جو ہمارا صوبہ ہے، یہ جو ہمارا صوبہ ہے جو وفاداری کا پرچم پتہ نہیں کن صدیوں سے اٹھائے رکھا ہے، اس کا پتہ نہیں اس سے کون سا بخار چڑھ گیا ہے۔ اور یہ جو ہم کیا کہا کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی ٹرائل میں کہ یہ پنجابی جج صاحبان ادھر ہیں اور باقی جو ہیں وہ ادھر ہیں، اور یہ بندیال صاحب کہاں کے ہیں؟ بندیال ایک گاؤں ہے یہاں پہ خوشاب کے پاس، وہاں سے ہو کے یہ نئی چیزیں، آپ کہہ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہیں چیزیں۔ لیکن شامی صاحب اس سے پہلے جو سراج الحق صاحب کوشش کر رہے ہیں، آج صدر مملکت کی جانب سے کوششیں کی گئی تھی اور آپ کی کئی ملاقاتیں رہی ہیں صدر مملکت سے، لیکن وہ ناکام رہی تمام تر کوششیں۔ اب جو بیڑا اٹھایا ہے سراج الحق صاحب نے، اس میں کامیابی کے کتنے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، ملاقات تو ہماری عمران خان صاحب سے بھی ہوئی، تو ان سے بھی گزارش کی گئی، اس وقت بھی اصولی طور پر تو انہوں نے اتفاق کیا تھا۔ دیکھیں یہ ابھی ایاز صاحب جو فرما رہے تھے، فضا تو بدلی ہوئی ہے، اور وہ جو کہا ہے نا شاعر نے کہ جس کو کہتے ہیں نہ ڈر، اس میں ہے ڈر 2/3، اس میں ہے ڈر 2/3۔ واہ واہ۔ تو دیکھیے جو بھی صورت ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر بات کریں۔ دیکھیں ویٹو تو کسی کے پاس نہیں، عمران خان صاحب کے جو سیاسی مخالف ہیں ان کی طاقت کم ہے زیادہ ہے، یہ تو انتخابات کے وقت پتہ چلے گا نا۔ بہرحال ایک سیاسی حقیقت وہ بھی ہیں، عمران خان صاحب بھی ایک سیاسی حقیقت ہے، اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے تو ان کو طاقت کا محور قرار دیا ہے عمران خان صاحب کو، انتخابات کی ضرورت نہیں ہے سر۔ کس کو کہتے ہیں خان صاحب مقبول لیڈر ہے، عمران خان صاحب کو تھنک ٹینک مقبول لیڈر ہے، تھنک ٹینک نے قرار دیا ہے سر، اس پہ آپ بات نہ کریں، یہ مقبول لیڈر ہے، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا نا، لیکن اکلوتے لیڈر تو نہیں ہے نا، دوسرے بھی تو موجود ہے نا، اور ان کے درمیان ان کی موجودگی اتنی زیادہ یعنی بات چیت ہونی چاہیے، ایک مشترکہ جو ہے پروگرام طے کر لے۔ دیکھیں انتخابات تو ہونے ہیں، لیکن مولانا صاحب نہیں مان رہے نا، وہ مولانا صاحب بھی مان جائیں گے، کچھ سراج الحق صاحب مولانا صاحب کی داڑھی کو بھی ہاتھ لگائیں جا کے، تو اگر زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ضرورت ہے، آپ ایک دوسرے کو نکال نہیں سکتے یعنی سرزمین سے، مائنس نہیں کر سکتے، یہ بار بار تجربے ہو چکے یہاں۔ آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے مخالف جو تھے وہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف صفا رہا تھے، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ سارے کٹھے بیٹھے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اور ان کے مخالف سب ایک کشتی میں سوار ہیں۔ اس لیے حل تو یہی ہے تو کہ ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے۔ الیکشن سے تو دیکھیے ہمارا جو دستور ہے اس میں الیکشن سے کیسے بھاگیں گے آپ؟ 2 دن ادھر کر سکتے ہیں، 4 دن کر سکتے ہیں۔ جب پاکستان قائم ہوا تو مشرقی بنگال میں یہ سارے صوبے ہمارے جو تھے، پنجاب، سندھ اور کے پی کے، اس وقت الیکشن ہو گئے تھے یہاں صوبائی اسمبلیوں، وہاں بنگال کی مسلم لیگ نے الیکشن نہیں ہونے دیے 7 سال۔ جب 7ویں سال پھر الیکشن ہوا صوبائی اسمبلی کا تو مسلم لیگ کی 9 سیٹیں تھیں اور تمام سیٹیں مخالفوں نے جین لی جگتو فرنٹ جیسے کہتے ہیں، 54 کے جو تھے، 54 کے، یعنی مولوی فضل الحق، حسین شہید سہروردی، باشانی سب اکٹھے ہو گئے، اور مسلم لیگ کے پاس پارلیمانی پارٹی بنانے کے لیے ووٹ نہیں تھے، 10 ارکان چاہیے تھے کہ آپ کے پاس ہوں تو پارٹی بنا سکتے ہیں آپ۔ تو پھر ایک رکن جو آزاد منتخب ہوئے تھے فضل القادر چودھری، جن کو ٹکٹ نہیں دیا تھا مسلم لیگ نے، وہ شامل ہوئے
اور 10 اکٹھے ہو کے پھر ایک پارلیمانی گروپ بن سکا. یہ مسلم لیگ کے یہ درگت بنی. المیہ یہی ہے نا کہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم کے سربراہ فرما رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن سراج الحق صاحب وزیر اعظم سے مل کے زمان پر گئے ہیں. اس کا مطلب ان کے آشرواد سے ہی، ان کی رضامندی سے وہ زمان پر گئے ہیں اور بات چیت ہوئی ہے. نہیں، یہ تو خیر ہمیں نہیں پتا کہ ان کی آشرواد سے گئے ہیں، لیکن یہ ایک اچھا قدم ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے، کیونکہ اس موجودہ صورتحال کا اگر کوئی حل نکالنا ہے تو وہ مذاکرات ہی کے ذریعے نکلے گا، اور تو کوئی ہمیں طریقہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور اس میں دیکھیے ہمارے ہاں جو جمہوریت کا بنیادی اصول، اس کی نفی دونوں طرف سے ہوئی ہے. حکومت نے بھی عمران خان کی چھٹی کرانے کی کوشش کی، اب تک لگے ہوئے اسی چکر میں. ادھر عمران خان نے بھی اسٹریٹ پاور کو استعمال کر کے گورنمنٹ کو سٹیل میٹ کرنے کی کوشش کی، ریزائن کیے وغیرہ وغیرہ. تو نتیجہ یہ نکلا کہ معاملہ بیچ میں آگے رک گیا ہے، اور اس سٹیج پہ ہمارے لیے گفتگو کا ہونا ضروری ہے، اور گفتگو کا فوکس الیکشن ہوگا. اچھا، اگر آپ نے الیکشن پہلے کروانا ہے یا ایک ڈیٹ پہ کروانا ہے تو اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ نیشنل اسمبلی کو آپ ڈیزولو کر کے جلدی لے آئیں. صوبائی اسمبلی کو ذرا پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈائیلاگ کے ذریعے انتخاب کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آئین بڑا واضح ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی بقا اس میں ہے کہ وہ آئین کو آنر کریں. اگر وہ آئین کو آنر نہیں کریں گے تو وہ کسی سے گلہ نہیں کر سکتے. اگر کسی اور نے آئین کی خلاف ورزی کی تو سیاستدانوں کے لیے ڈائیلاگ، اگر جمہوریت میں تھوڑا سا بھی ان کو یقین ہے تو ڈائیلاگ کریں، اور ڈائیلاگ الیکشن کے لیے ہوگا، اور کسی اور کام کے لیے ڈائیلاگ کا اس وقت ہمیں کوئی سینس نظر نہیں آتا. کیونکہ اس وقت چیلنج جو ہے آپ کے ہاں کانسٹیٹیوشنل کرائسس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مسئلہ بھی اب کھڑا ہوگا ایک آدھ ہفتے کے بعد، اور اس کے علاوہ الیکشن کو 90 ڈیز سے کتنا آپ کھینچ کے آگے لے کے جائیں گے، وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا ہو رہا ہے. اگر آپ اکتوبر میں الیکشن نیشنل اسمبلی کو نہیں پہلے آپ ڈیزولو کرتے اور اس کو چلنے دیتے ہیں تو 13 اگست کو نیشنل اسمبلی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے 5 سال پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد 2 مہینے کے اندر آپ کو الیکشن کرانے ہیں. اگر آپ ان کو پوسٹ پون کریں گے تو پاکستان مزید کرائسس میں جائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کے لیے کوئی طریقہ کار ایوالو کر کے الیکشن کرائیں تاکہ یہ غیر یقینی صورتحال ہو. اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے یہ بھی مشکل راستہ ہے کیونکہ حکومت ڈرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک نتائج کو برآمد کر سکتے ہیں. لہذا بقا اگر نظام کی کرنی ہے تو وہی ایک راستہ ہے انتخابات کا، اور انتخابات کے لیے آپ کو بات چیت کرنی ہوگی، یہی ایک راستہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بچتا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن صافی صاحب، سراج الحق صاحب پاکستان پیپلز پارٹی مذاکرات کے حامی، لیکن مولانا صاحب انکار کر رہے ہیں مذاکرات سے. تو بات کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ بات اس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے جہاں سے شروعات ہوئی تھی اس پورے معاملے کی. یعنی آپ کو یاد ہے کہ یہ قصہ اس زمانے سے سٹارٹ ہے جب عمران خان صاحب نے جیب سے سائفر نکال کے کاغذ جو لہرا کے سائفر والی کہانی شروع کی تھی. آپ سراج الحق صاحب کو تو یاد فرما رہی ہے. آپ بھول گئی ہے کہ کچھ دنوں پہلے زلمہ خلیلزاد صاحب نے بھی بہت زیادہ زور دیا تھا عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے، اور وہ جو امریکن کانگریس مین اور سینیٹرز جو خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں ان کا بھی یہی مدعا ہے کہ عمران خان صاحب سے ضرور مذاکرات ہو. تو آپ سراج الحق صاحب کی بات تو کر رہی ہے، ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ فرمایا کرے کہ صرف سراج الحق صاحب متمنی نہیں ہے مذاکرات کا. اب اس پہ ریئیکشن ہم نے دیکھ لیا کہ سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جماعتوں کے بیچ میں تعلقات کیا ہے اس کی وضاحت میں اگر جاؤں گا تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. وہ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ پی ڈی ایم اور ان کی جماعت مذاکرات کے حق میں سرے سے ہے ہی نہیں. اور ان کا ایک سوال بہت ہی ریلیونٹ ہے اور جس کا جواب تلاش کرنا میرے خیال میں ضروری ہے کہ مذاکرات کس سے، اور یعنی عمران خان سے ان کا خیال تھا. ان کا تو یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی پی ڈی ایم سے مذاکرات نہیں چاہتے. جن سے مذاکرات کی بات ہونی چاہیے
یا جو مذاکرات کو کامیاب کرنے کا جو محور ہے، جو مقتدر قوت ہے یا قوتیں ہیں، ان سے بات کون کریں گے؟ کیا وہ سراج الحق صاحب کی بات مان جائیں گے؟ میرے خیال میں اس میں زلمہ خلیلزاد جیسے لوگوں کی اہمیت زیادہ بنتی ہے، ان کی زیادہ خدمات اس میں استعمال کرنی چاہیے، اور سیاسی یہ جو یہاں کی مقامی سیاسی قوتیں ہیں، ان کی یہ جو سرگرمیاں ہے، اس کا مجھے کوئی نتیجہ ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا، اس سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے، دوسرے تیسرے درجے کی قیادت جو ہے وہ وقتاً فوقتاً مختلف مفاہمانہ ان کے جو ہے بیانات سامنے آتے ہیں، لیکن کل زرداری صاحب کا بھی یہی موقف تھا۔ زرداری صاحب کا جو تازہ انٹرویو ہے اس میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی، بلکہ انہوں نے تو آئین کو ایک سائٹ پہ رکھ کے یا ان کی تشریح کروا کے یہ کہہ دیا کہ الیکشن کہ جو ہے ایک ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اور ان کی نظر میں یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ دوسری جانب حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ 90 دن کی کہانی تو اب ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ایک جانب عدالت سیاسی جماعتوں پہ زور دے رہی ہے کہ مذاکرات کرے، صرف ایک صوبے میں 90 دن کی جو آئینی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پشتونوں کا جو بہت زیادہ ان کو میرے خیال میں ان کی نظر میں یہ ہے کہ پشتون صوبہ جو ہے یا پختونخوا صوبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے بے چین ہے، تو شاید ان کا تجزیہ مجھ سے بہت گہرا ہوتا ہے، ان کا کوئی مشاہدہ ہوگا، لیکن صوبے میں ایسی حالت نہیں ہے۔ اب مجھے وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ سے لے کر اس عمران خان صاحب کی سابق کابینہ کے تمام لوگ پشاور میں تو کیا وہ اپنی گاؤں یا پشاور میں تو کیا اسلام آباد میں سارے مقیم ہیں، یا پھر لاہور میں مقیم ہیں، اپنے علاقوں میں بھی موجود نہیں ہے، تو حالات وہاں کے بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور پشتونوں کا تو وہی ہے کہ عقیدت اتنی ایک طاقتور چیز ہوتی ہے کہ انسان کی مت ماری جاتی ہے، تو اس میں مزید کیا تبصرہ کروں، اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو دوسرے ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ رہے مولانا صاحب خاصے برہم دکھائی دے رہے ہیں، اور ایاز صاحب انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے جب ایسے ہوں گے تو ہم اس کو جوڈیشل مارشل لا کہیں گے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت محاذ آرائی سپریم کورٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، حکومت کی طرف سے نہیں، اور اگر ایسے ہی فیصلے آتے رہے تو وہ بہت جلد سڑکوں پر ہوں گے، کیونکہ انہیں ایکسپیرینس ہے سڑکوں پر رہنے کا۔ جو برہمی مولانا صاحب کی ہے وہ بجا ہے۔ اگر آپ الیکٹورل پالیٹکس میں ہوں، اور الیکٹورل پالیٹکس چاہے ونسٹن چرچل ہو، چاہے وہ ایف ڈی آر ہوں، فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ، اپنے حلقے کا آپ کو خیال ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی اپنے حلقے سے فارغ کر دے، وہ آگ کیسے جو ہے بند ہو سکتی ہے آپ کی؟ یہاں پہ وہ جو ہے نوجوان، اسے پتہ نہیں انہوں نے پولیس والوں نے جلدی چھوڑ دی ہے، جس کا نام وہ گنڈاپور ہے، علی امین گنڈاپور، اور جس کی نازک صحت جو ہے، جس کی وجہ سے وہ پتہ نہیں خاص قسم کی شہد اپنے پاس رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے سے مولانا کو، اس بڑے لیڈر کو، پاکستان کا جو بڑا لیڈر ہے اور جس کا اعزاز یہ ہے کہ پورے فرنٹیر میں اس کے ساتھ، اس کے موقف کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہے جو ہمارے صافی صاحب ہیں، اس کو وہاں حلقے سے فارغ کر دیا ہے۔ بہرحال وہ تو اپنی جگہ، پر ایک بات ہے، کل سے میں کہوں گا، کم از کم شامی صاحب سے یہ توقع نہیں تھی۔ ہم یہ مطلب ان کا تجربہ ہے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں کوئی الیکشن سے راہ فرار کوئی بتائیں گے، کوئی فارمولا بتائیں گے، کوئی 8ویں ترمیم کا کوئی نسخہ دیں گے، کوئی اور دیں گے کہ نہیں الیکشن نہیں ہو سکتے، اور یہ تائید بھرتے مولانا فضل الرحمان کی اور صافی صاحب کی کہ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو کل سے آئے تو انہوں نے تو تھنک ٹینک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ہم سارے کے سارے جو ہے بالکل ایسے لگتا ہے کہ عمران خان سے زیادہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ہمارے منہ بند کر دیے۔ ہم پچھلے 6 ماہ سے بہانے اور عذر تراش کر رہے ہیں کہ الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتے، آئین تو ہے ایک جگہ، لیکن ماورائے آئین بھی کئی ہوتی ہیں، لیکن ابھی بھی آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہوگی الیکشن اکتوبر میں کروا دیں۔ وہ اور بات کر رہے ہیں کہ ایک ہونا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن اس وقت جو پی ڈی ایم بنا ہوا ہے اس میں اس کا جو نرم حصہ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، جو اصلی پی ڈی ایم ہے وہ تو نون لیگ
लंदन जो अभी गए हुए हैं सऊदी अरब, वहाँ अल्लाह कुछ उन्हें कोई हिदायत दे, वहाँ पे कुछ वहाँ से हासिल करें। और ये जो लोग खड़े, ये असल पीडीएम वो हैं। ठीक है, असल पीडीएम की आवाज आपको आई है मौलाना फजल रहमान से, और शामी साहब बिल्कुल हमें कह रहे हैं कि आइन में सवाए इलेक्शन के और कोई रास्ता ही नहीं है। इन्होंने तो हम, ठीक है, आप कह रहे हैं असल पीडीएम कोई और है। तो इस इत्तेहादी हुकूमत में शामी साहब पीपल्स पार्टी के जो मौक़िफ़ है उसकी अहमियत कितनी, और जो बात की है साफ़ी साहब ने कि मुज़ाकरात किससे, तो सियासी क़ुव्वतों के दरमियान ही मुज़ाकरात होंगे या कोई तीसरी क़ुव्वत जो है वो रास्ता निकालेगी और बातचीत होगी? साफ़ी साहब ने सवाल किया है वो तो इमरान खान साहब सवाल करते हैं। वो अच्छा, वो किसी और से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो अगर सियासी कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात हो जाए, वहाँ बात तय हो जाए, कोई 2-4 दिन का आगा पीछा करके इलेक्शन एक ही दिन करा लिए जाए, तो इसमें क्या मज़ायक़ा है? देखिए, जो हमारा दस्तूर है उसकी बुनियाद जो है वो इलेक्शन पर है। करारदाद मकासद जो है उसका पहला जुमला क्या है कि हुकूमत जो है ये अल्लाह की है जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए की जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो देखिए, मुझे तो अयाज अमीर साहब का ख्याल है, क्योंकि ये इलेक्शन लड़ते रहते हैं माशाल्लाह, कौमी असम्बली में भी रहे, सूबाई असम्बली में भी रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मौका इनको जल्द अज जल्द मिल जाए। अच्छा। तो कोई राह निकाली जाए ना इंतखाबात की। बुनियादी बात ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट तरमीम करवाने वाली जुमात के साथ भी तवील वाबस्तगी रही है सर, वो तजुर्बा भी हासिल है अयाज साहब को। क्या कहा? 8वीं आईनी तरमीम जब हुई थी सजाद अली शाह साहब की अदालत में, जी वो तजुर्बा उनके साबिक जुमात को हासिल है सर। जी जी, सजाद अली शाह साहब के जमाने की बात, 97 की बात। इस बारे में अभी वक्त कम है, अभी हमारे पास ये आपके और उनके दरमियान का मामला है। वो उसका वक्त कम है हमारे पास। बुनियादी बात ये है, देखिए सुप्रीम कोर्ट है ना, अब मौलाना कहते हैं, मुझे बड़ा एहतराम है मौलाना कि वो हम फैसला जो है हम सड़कों पर होंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, वो सड़कों पर आप हो, आप दुकानों पर हो, आप बाजारों में हो, ठीक है, आप ऐवानों में हो, फैसला तो फैसला है, बात उसको कैसे आप खत्म करेंगे? ठीक है, ये बुनियादी बात है। आपकी बातें हमें पसंद नहीं है ये जो आप ठीक है, इस तरह लग रहा है कि आप और अयाज सब एक पेज पे ही लग रहे हैं आजकल, लेकिन पेज का मामला नहीं है, आगे बढ़ना वक्त कम है। कहीं से तो आपने शुरू करना है ना, हर चीज ही आपने तौबाला कर देनी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको लगता है जो तकरीरें हो रही हैं और जो बयानात सामने आ रहे हैं, अब भी इंतखाबात में कुछ रुकावट है? देखिए, नीयतों का खलल ज़रूर मौजूद है अभी तक, और जो आपने मौलाना फजल रहमान की बात की, या हो सकता है 2-4 और भी लोग होंगे हुकूमत के अंदर, ऐसे लोग हैं जो बाकायदा बयान देते हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे। जी इंतखाब, वो हम माजी में भी सुनते रहे हैं कि हमारे इक़दाम जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं, हम तो उस तरीक़े कार को बदलना चाहते हैं ताकि जमहूरियत को बेहतर कर दिया जाए। तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम जमहूरियत के तो अलमबरदार हैं, लेकिन जब जमहूरियत आपकी मर्जी के नताइज ना दे ना, फिर हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। यही हाल मौलाना का है। मौलाना चाहते हैं जमहूरियत हो, इंतखाबात भी हो, लेकिन नताइज वो आएँ जो मौलाना साहब की मर्जी के मुताबिक हो। नताइज तो वो आएंगे जो वहाँ इलेक्शन वाले दिन सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन जरदारी साहब भी ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं ना साहब। जरदारी साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात पे एतराज़ नहीं है, टाइमिंग पर एतराज़ है। जी देखिए, पीडीएम का इस हवाले से बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अदालत सोमोटो एक्शन को अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया है अदालत के अंदर ही से, और उनको ये इख्तियार हासिल है कि 90 दिन से वो अपनी इंतखाबात करवाने को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये अलग आईनी बहस है कि उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़ाती राय में मेरा भी यही मुतालबा और ख्वाहिश है कि 90 दिन के दरमियान ही इंतखाबात हो जाते, लेकिन वो तो कल परसों 90 दिन उसके हो जाएंगे। एक जो मैं बार बार सवाल उठा रहा हूँ कि ये जो खैबर पुख्तूनख्वा जो फरमाया जा रहा है उनके बारे में कि उनका बच्चा कट मरने के लिए तैयार है दुनियाए आलम के सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब के लिए, तो उस सूबे में इमरान खान साहब क्यों इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे भी 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो? मुझे तो इस बात की हैरत है। वहाँ पे तो मोर्चे बन रहे हैं, ऑपरेशन की तैयारियाँ हो रही है, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा।
یہ جو ہم بات پھر کرتے ہیں، دیکھیں ولی خان صاحب نے یہ درست فرمایا تھا کہ یہ جو غیر جمہوری اور آمرانہ رویے ہے ان کے خلاف آخری لڑائی جو ہے پنجاب کی سرزمین سے جب شروع ہوگی تو تب کامیابی حاصل ہوگی. تو ایاز صاحب کی اس بات سے تو مجھے اتفاق ہے کہ بندیال صاحب جو آج ڈٹے ہوئے ہیں شاید اس کا کچھ اچھا نتیجہ نکلے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ کے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا کہاں سے تعلق ہے، عطر من اللہ صاحب کا تعلق کہاں سے ہے، آپ جمال مندوخیل صاحب کا تعلق کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا، لیکن جو سوال آپ نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ صرف پنجاب پہ ہی کیوں، کے پی میں انتخابات پر کیوں نہیں زور دیا جا رہا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اس پہ سب کا جواب دوں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، لیکن ایاز صاحب کے پی انتخابات پر اتنا زور کیوں نہیں دیا جا رہا؟ وہاں بھی اسمبلی ڈیزالو ہوئے 90 روز ہونے کو ہیں. بھائی وہ سمدھی صاحب سے پوچھیں جو گورنر ہیں، اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے تو صاف انکار کر دیا ہے کہ سیکیورٹی سچویشن یہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے فوکس یہاں پہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن یہ بڑی خطرناک آج بات یہاں پہ ہوئی ہے کہ آپ الیکشن 1 دن 2 دن آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، پر آپ اسے اگر کوئی سوچے کہ بالکل آپ ہٹا سکتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں، جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں الیکشن تب بھی وہ قبول نہیں تھے، اور ان کا ایک بڑا جملہ تھا کہ ہاں الیکشن تو ہونے چاہیے جمہوریت، لیکن مثبت نتائج، پازیٹیو ریزلٹس ہونے چاہیے. تو 8 سال الیکشن نہیں تھی ہوئی. یہاں پہ حالات بدل گئے ہیں کہ الیکشن سے فرار ممکن نہیں ہے، اور یہ ہم جیسوں کے لیے بہت ہی بری خبر ہے. اور کہ جی آپ کو کرانے پڑیں گے. آج نے اکتوبر میں اگست تک ہے ٹرم اسمبلی کی، کتنے ماہ رہ گئے ہیں؟ 3-4 ماہ رہ گئے ہیں. تھوڑا بہتا کر کے اگر یہ سراج الحق صاحب کی کچھ ہو سکتی ہے تو کچھ پنجاب الیکشنز وہاں کر کے، وہ کچھ پیچھے کر کے. لیکن حشر پھر وہی جو انہوں نے جو آج وہ ایک تاریخ کا حوالہ دے دیا ہے 1954 کے 1954 کے جو انتخابات ہیں، جو حشر ہوا تھا. پھر ہم تو سرکاری سوچ کے ہیں نا، اس کے ساتھ ہیں ہم. جو سرکاری سوچ کا حشر ہوا تھا تب مسلم لیگ کا جو حشر ہوا تھا، اور وہ فرسٹ ڈیفیٹ تھی مسلم لیگ کی. 51 کے الیکشن جو پنجاب میں ہوئے تھے اس میں تو دولتانہ صاحب کی مسلم لیگ جو ہے اکثریتی جماعت تھی. پہلا موقع ملا تھا ایسٹ پاکستان میں اور انہوں نے حشر کر دیا تھا. اب اس سے مطلب ہے کہ اجتناب کی بات ہے، کچھ کریں، کوئی فارمولہ ہمیں مل نہیں رہا. لیکن اکتوبر کی بات تو پھر بھی کی جا رہی ہے. شامی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ راہ فرار ممکن ہے انتخابات سے؟ ابھی بھی نہیں، ممکن نہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہی دن الیکشن ہوں پورے ملک میں ساری اسمبلیوں کے تو یہ بہتر بات ہوگی. لیکن اس کے لیے پھر کنسنسس ہونا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ سیاسی لیڈروں میں. اگر وہ طے کر لیں تو عدالت نے تو پہلے کوشش کی تھی نا کہ طے کر لیں، لیکن 2 دن کا وقفہ بھی دیا تھا. اب بھی اگر طے ہو جائے تو 90 دن کا بیریئر تو کراس ہو چکا، تو تھوڑی بہت 2-4 ہفتے ادھر ادھر معاملہ ہو سکتا ہے. یعنی اچھی بات تو یہی ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا. لیکن آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ عمران خان صاحب سے بھی ہوئی ہیں، صدر صاحب سے بھی ہوئی، نون لیگ کے کچھ رہنماؤں سے بھی ہوئی ہوں گی. کوئی لچک کا مظاہرہ کرنے کو کوئی تیار ہے؟ بھئی گفتگو میں تو لچک کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، لیکن عملی طور پہ نہیں ہوتا. دیکھیں نا، اب ہم عمران خان صاحب سے ملے، اس کے بعد الیکشن ملتوی ہو گئے چند روز کے بعد پنجاب کے. تو ایک نیا ہنگامہ، نیا محاذ کھل گیا. ایک بات میں اور عرض کروں کہ جو سپریم کورٹ ہے نا، سپریم کورٹ نے بھی یہ جو عدالتی اصلاحات کا بل تھا نا، اس معاملے میں جو اجلت کا مظاہرہ کیا ہے نا، اس سے بھی ایک تاثر، یعنی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے وہ. یعنی تکنیکی طور پر اور قانونی طور پر سپریم کورٹ کا جو بھی اختیار ہو اور چیف جسٹس کا جو بھی اختیار ہو، اسے استعمال بھی تو اس طرح کرنا چاہیے نا کہ لوگوں میں اعتماد بحال ہو. یعنی آپ اگر ایک ہی سیٹنگ میں فیصلہ کرتے ہیں، ایک ہی سیٹنگ میں
قانون ہی نہیں بنا ابھی اور آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا ایک طرح سے، اور پھر ایک 8 جج جو ہیں اپنی مرضی کے بیٹھ گئے. خود چیف جسٹس جو تھے ان کے اختیار پر قدغن ہو رہی تھی نا، وہ 3 ججوں کو تقسیم ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے خود بینچ کی سربراہی کی، تو اس سے بھی اچھا میسج نہیں گیا. تو سپریم کورٹ کی طرف ہم دیکھتے ہیں وہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے، تو اس پر بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا فاضل چیف جسٹس کو. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے شامی صاحب نے، اسی پر ہم مزید بات بھی کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، شامی صاحب نے جو ابھی پوائنٹ ریز کیا عجلت میں فیصلے کا، مولانا صاحب کے بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی تحفظات ہیں اور اسی کو وہ بیس بنا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں لگا کہ اداروں نے عمران خان کی مدد کی ہے تو ہم سڑکوں پر آئیں گے. دیکھیے، مولانا صاحب کی تو بات چھوڑ دیجئے ایک طرف، کیونکہ وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ناراض کیوں ہیں، کیونکہ ان کو بڑے عرصے کے بعد ایک ایسی اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ ان کے اپنے بندے اچھے خاصے عہدوں پہ موجود ہیں. باقی رہا جہاں تک آئینی اور قانونی حیثیت کا تعلق ہے، سپریم کورٹ کی یہ پاور موجود ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ پہلے یا آفٹر کا کوئی ایسی پابندی آئین میں نہیں ہے. ہاں، آپ یہ ضرور پولیٹیکل گراؤنڈ پہ یہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا کرنا درست تھا کہ یا بہتر تھا کہ بہتر نہیں تھا، یہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن تو کیا یہ درست تھا جو ابھی قانون بنا ہی نہیں؟ دیکھیے درست کی بات نہیں ہے. قانون کیا بنا؟ قانون بھی بدنیتی کی بنیاد پہ ہے نا. قانون بھی ایک ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ 97 میں بھی یہی کام کیا تھا پی ایم ایل این نے، جب وہ چل رہا تھا اپنے اس کے ساتھ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ، انہوں نے کنٹیمپٹ، اس وقت کنٹیمپٹ کا جھگڑا تھا نا، تو کنٹیمپٹ کا نیا لا بنایا تھا جس کو سپریم کورٹ نے پھر ہولڈ کر دیا تھا. اچھا، آج چونکہ کنٹیمپٹ نہیں تھی بلکہ کچھ اور قصہ تھا، لہذا انہوں نے وہی چیز رپیٹ کی ہے، سپریم کورٹ نے پھر ہولڈ کر دیا. 97 میں بھی ہولڈ کر دیا گیا تھا، اب بھی ہولڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آئینی اور قانونی طور پہ سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور موجود ہے. جب تک آپ اس کو چینج نہیں کرتے، جو کہ آرڈنری لا سے چینج نہیں ہو سکتی، 184(3) جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، آرڈنری لا کا حصہ نہیں ہے. اور کانسٹیٹیوشن کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، آرڈنری لا سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ڈسپیوٹڈ پوائنٹ ہے، ہمیں نہیں پتا کیا سیٹلمنٹ ہوگا، لیکن اس پہ آپ آرگومنٹ دونوں سائڈ پہ بلڈ کر سکتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں. مگر غیر ضروری اجرت تو کی گئی ہے نا، اور خود چیف جسٹس صاحب کے اختیارات پر قدغن لگائی گئی، اور چیف جسٹس صاحب نے اس بینچ کو لیڈ کیا. تو یہ سوالات تو ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میسج، ایک اچھا میسج نہیں گیا. قانونی طور پر اختیار آپ کے پاس ہو تب بھی ایک اخلاقی برتری بھی تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے شان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن صافی صاحب، بات چیت یا محاذر آئی، معاملہ جا کس طرف رہا ہے اب؟ دیکھیے، اس کا بھی بات کر لیتے، لیکن شامی صاحب نے پہلے مرحلے میں جو ہے تھنک ٹینک کے آدھے تھنک ٹینک کا جو دل خوش کر دیا تھا، ان کے دل جیت لیے تھے. دوسرے مرحلے میں پھر مزہ سارا خراب کر دیا. اب بات وہی ہے جو شامی صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، جب لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر تھی اس معاملے پہ 2 صوبوں میں انتخابات کروانے کے حوالے سے، پشاور ہائی کورٹ اسی کیس کی سنوائی کر رہی تھی. ایسے میں ڈوگر کیس میں اچانک سو موٹو ایکشن لینا اور پھر بینچ میں ایسے ججز کا انتخاب کرنا، وہ ثوابدید تھا چیف جسٹس کا. لیکن اگر مقصد اور پیغام دینا، مخاصمت اور سیاسی بخار میں کمی لانا مقصد ہوتا تو پھر سو موٹو ایکشن اگر بنتا بھی ہو اور ثوابدید پہ آتا بھی چیف جسٹس کا، تو پھر بینچ کا انتخاب ایسا ہو جاتا جس پہ جو باقی ان کے بردر ججز اعتراض نہ کرتے اور کیس کی سنوائی انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتی. بات وہاں سے شروع ہوئی ہے. اب اسی اگر بات جہاں سے شروع ہوئی وہاں تک جائیں گے تو پھر بہت دور تک نکل جائیں گے. فی الحال یہی کہا جا رہا ہے کہ جن ججز نے فیصلہ دیا وہ بھی معتبر ہیں اور جو اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں. تو اس پر بہت سے سوالات ہیں جو ابھی تک جواب طلب ہیں. آج کے
प्रोग्राम से मैं इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।